लोग ये देख लें, इन्हें मास्क पहने हुए हैं, ठीक है। इन लोगों का कोई ताल्लुक नहीं है, कोई यूनिफॉर्म में नहीं है और ना कोई अपनी आइडेंटिटी दे रहे हैं। मेरा हूँ भाई लड़ो नहीं, वो सर लड़ाई क्यों कर रहे हैं? सर लड़ाई नहीं कर रहे, सर मोहब्बत लड़ाई नहीं कर रहे। वो बड़े आपके बुजुर्ग बंदे, आप मुकला पे ऐसे नहीं कर, मुकला पे आप ऐसे हाथ नहीं डाल सकते सर। बड़ा हो मुकला क्या हो गया तुम्हें यार? लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क। ये सारे खड़े शरीक ला, ये देख, ये सारे खड़े हैं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इधर आओ, इधर आओ। इन्नल हम्दा वन निअमता ये ना तुम नहीं करना, छोड़ दो, जो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हाँ जी, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक हाँ इन्नल हम्दा वन निअमता पीछे हो जाओ, लक वल मुल्क ला पीछे हो जाना, यूनिफॉर्म वाले ने पेश ओ एएसएफआई पीछे हो जाओ, एएसएफआई पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। शरीक लक लब्बैक मैं इमरान रियाजी, मैं बैरिस्टर मियां अली अशफाक हाँ। चल चल सवाल ही तू पीछे हो जा। अच्छा सर, ये बताएं कि कहा जा रहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस मौजूद है वहाँ पे और फिर रोकने की कोशिश की जा सकती है, क्या कहते हैं? फोर्सेस मौजूद है, हमने हमेशा आईन और कानून की पासदारी की है, पाबंदी की है। हमारे खिलाफ जितने मुकदमात हैं उनकी रिपोर्ट लाहौर हाईकोर्ट में सबमिट हुई है। हमें तमाम मुकदमात की तफसीलात पर आगाह किया गया। अगर कोई नया सरप्राइज हमारे लिए है तो ये नाइंसाफी और ज्यादती होगी। हमेशा की तरह हमने कानून का सामना किया। अगर अभी भी कोई ऐसी बात हुई तो ये याद रखिएगा कि हम कानून के दायरे के अंदर रहते हुए भरपूर दिलेरी से, ईमानदारी से और पूरी कुव्वत से जो है वो इसका सामना करेंगे। लेकिन ये रिकॉर्ड में रख रहे हैं कि ये मुकम्मल तौर पर 100% नहीं 1000% बगीती की बुनियाद पे होगा और ये सरासर इंतहाई ज्यादती होगी। ये आखिरी हद है, इखलाकियात की आखिरी हद क्रॉस करेंगे अगर कोई इसने किसी ने कोई इस तरह की हरकत जो है वो की। सर आप पूरी उम्मीद है कि आज जाने दिया जाएगा? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। ये उनको भी समझ आ रही है जो रोक रहे हैं। अल्लाह करे इंशाल्लाह। लब्बैक नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ाज़िल हज़रात गौर सफ़राज़ कुरैशी आपकी खिदमत में हाज़िर है और सलाम अर्ज़ करता है। आज की वीडियो रात के इंसिडेंट के बारे में है जिसमें इमरान रियाज को, जिसने एहराम बांधा हुआ था, उसको इस फस्ताई गवर्नमेंट ने फार्म 47 की गवर्नमेंट ने घसीट के गिरफ्तार किया। और खुदा के बंदो, उसको तो खुदा अल्लाह बुला रहा था। और जब अल्लाह के साथ, यहाँ आपने तो अल्लाह के साथ जंग शुरू कर दी है। जिस बंदे का वीज़ा लग जाए तो ये वहाँ तो बगैर बुलावे के जाए नहीं जा सकता। मैंने कितनी दफ़ा कोशिश की, मुझे नहीं वीज़ा मिला, लेकिन जब मैं अल्लाह ताला ने बुलाया तो 1 मिनट में वीज़ा लग गया। मुझे पता ही नहीं चला वसाइल कहाँ से बने, कहाँ से टिकट आई। लेकिन जिस तरह आपने दहशतगर्दी, बर्बरियत और फसायत एयरपोर्ट पे की है, इसकी मिसाल नहीं मिलती। पहले वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाता है, उसको कहते हैं जी नाम PCL में है। फिर वो बाहर के लिए जाता है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इरान में जाता है, उसको कहते हैं जी ना आपका ICL में नाम है। जस्टिस अहमद महमूद कहते हैं जी जाओ वापस इंटीरियर के पास और उनको गारंटी दो। जिस बंदे के खिलाफ वो जा रहा है उसी के पास कहते हैं नहीं जाओ। उसके बाद DB ने कहा कि वहाँ अदर रियाज एडवोकेट है, उसने गारंटी दी कि ये 8 जुलाई को वापस आएगा। इतना जुल्म, इतनी बर्बरियत। और जो काम किया, पहले उसने वीडियो रिकॉर्ड करवाई अपने जाने से पहले कि वहाँ एयरपोर्ट्स पे नाके लगे हुए हैं मुझे गिरफ्तार करने के लिए, लेकिन मैं जाऊँगा। और उसने ये भी बताया इमरान रियाज ने कि मुझे लोगों ने कहा कि और भी तरीके हैं जाने के। तो इमरान रियाज जैसे बंदे को इलीगली जाने की क्या ज़रूरत थी? फिर एक और पर्चा बना लेते हैं। बीवी उसके साथ थी उस वक्त, दोनों मियाँ बीवी जा रहे थे सफ़र में और उसको घसीटा गया। वहाँ SP कैंट ने घसीटा। नामालूम अफराद ने, अभी आप वीडियो में देखेंगे, नामालूम अफराद ने वो आजकल जो मास्क बने हुए हैं वो पहने हुए थे। जरूरत तो इतनी है आपकी कि मास्क पहन के गिरफ्तार करते हो। फिर वो जब अदर रियाज ने और मियाँ अशफाक ने ज़्यादा जोर दिया तो उन्होंने फिर SP कैंट की आमद हो गई और फिर गाड़ी से उसको घसीट के गिरफ्तार किया गया। ये आप जो कुछ कर रहे हैं, मुझे याद है एक दफ़ा जरदारी ने कहा था, आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा था
قومی اسمبلی کے فلور پہ کہ نواز شریف اتنا ظلم کرو جتنا برداشت کر سکتے ہو. تو آج یہی بات ہے کہ مریم نواز اور ڈاکٹر عثمان جتنا ظلم کر رہے ہیں اتنا کرو کہ آپ تک برداشت بھی ہو سکے. یہ جو آپ نے تو سیدھی اللہ سے لڑائی کر لی ہے. ایک بندے کو اللہ تعالیٰ بلا رہے ہیں. مجھے واقعہ یاد آ گیا کہ ہائی کورٹ کی جج میں سیال کوٹ کا صحافی ہے, وہ نام نہیں لیتا کیونکہ وہ پریزیڈنٹ بھی رہا ان کا صحافیوں کا. تو اس کی بیل اپلیکیشن وہ ہیومن ٹریفکنگ میں نواز تھا, اس نے کسی سے پیسے لیے تھے. تفتیش ہوئی میرے پاس آ گئی, سیشن کورٹ نے ضمانت ریجیکٹ کر دی, معاملہ ہائی کورٹ میں آ گیا. مین وائل یہ جو سادہ والے ہیں صوفی صاحب, وہ ہر سال 4-5 بندوں کو بھیجتے تھے, اس میں پریس رپورٹر بھی ہوتے تھے. تو نام اس کا آ گیا پریس رپورٹر کا, وہ جیل میں بند تھا. اس نے وکیل صاحب نے, میرا دوست ہے وکیل, اس نے بیل فائل کر دی ہائی کورٹ میں. تو میں نے آن دا بیسس آف میرٹس اس کی بیل کی مخالفت کی, حالانکہ وہ وکیل صاحب مجھے چونیاں کاٹ دے رہے. میں نے کہا جی میں تو مخالفت کرنی ہے. ہائی کورٹ کے جج نے کہا بھائی آپ اور میں کون ہیں, جب اللہ اس کو بلا رہا ہے تو ہم اور آپ کون ہیں, ہم کیسے روک سکتے ہیں. صرف اس بنیاد پہ اس کی بیل منظور ہو گئی اور آج تک وہ اشتہاری ہے. اس کے بعد وہ جوائن ہی نہیں کی, اس نے انویسٹیگیشن جوائن ہی نہیں کی, آج تک وہ بندہ اشتہاری ہے. لیکن معاملہ تو ٹھیک ہے, وہ جج صاحب بھی بیچارے پلین کریش میں شہید ہو گئے. میرا ان سے واسطہ بھی تھا, میرا تعلق بھی تھا ان سے, لیکن انہوں نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ اس کو بلا رہا ہے اور میں اور آپ کون ہیں جو اس کو روک سکتے ہیں. آپ صرف اتنا ویریفیکیشن کرو کہ اس کا نام حج میں ہے, یہ آدمین کی لسٹ میں نام ہے. تو میں نے کہا جی ہے, بالکل ہے, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. تو اس کو اس بنیاد پہ بیل دے دی گئی. اور یہاں ایک شریف انسان جو حیران باندھ کے ایئرپورٹ پہ پہنچ گیا, وہاں سے اس کو اتار دیا گیا کہ تم نہیں جا سکتے. انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ, لاہور ہائی کورٹ کے آرڈروں کو پاؤں تلے رون دیا. یہ عدلیہ کے لیے, عدلیہ کی سوورنٹی کے لیے, عدلیہ کے امپارشل ہونے کا ثبوت دینے کا بہترین موقع ہے. کیونکہ آج تک آپ ثنا بھٹو اور طیبہ راجہ کو تو آپ انصاف دے نہیں سکے, تو در بدر خاک بسار ہو رہی. کبھی ایک عدالت میں جاتی ہیں, وہاں ضمانت ہوتی ہے, پھر دوسرے شہر میں لے جاتے ہیں. ظلم یہ ہو گیا ات خدا دا ویر. انہوں نے اتنی ات اٹھائی ہوئی ہے کہ الٹیمیٹلی خدا کے ساتھ بیعت تو نہیں لیا جا سکتا. تو پھر ان کی جو ان کے ساتھ ہونا ہے آخرت میں ہو یا مکافات عمل ہو, وہ بھی دیکھنے والی چیز ہے. خود آپ نیب کی کسٹڈی میں مائل رکھتی تھی, اس کو جو اس کی ویڈیو بنی ہوئی آج تک کسی کی جرت نہیں اس کو ریلیز کر سکے. تو بات یہ ہے کہ پہلی تو بات ہے کہ ظلم زیادتی کرنی نہیں چاہیے. پھر بات یہ ہے کہ اتنی زیادتی کرو کہ آپ اس زیادتی کا اگر کوئی بدلہ لینا چاہے, بدلہ کس نے لینا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی بڑا جبار ہے, قہار ہے, متکبر ہے, وہی نہیں جان چھوڑتا ادھر بھی اور آخرت میں بھی. اگر آپ مسلمان ہو, اگر آپ کو آخرت پہ یقین ہے تو یہ دکھ بھری داستان ہے جو اس عمران ریاض خان نے در بدر خاک بسر ہوا. کبھی اسلام آباد میں جا کے ہائی کورٹ میں کرتا ہے, کبھی لاہور ہائی کورٹ میں کرتا ہے. اور رات اظہر صدیق صاحب کو بھی دھکے پڑے, ان کے گارڈوں کو مارا گیا جو ویڈیو بنا رہے تھے. وہ آپ اپنے چہرے کیوں چھپائے ہوئے ہیں بھائی آپ لوگوں نے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں کی نیت ٹھیک نہیں تھی, ورنہ چہرے چھپانے کی کیا ضرورت ہے آپ کو. اور پھر الٹیمیٹلی ایس پی کینٹ کو آنا پڑا. اور جو عمران ریاض صاحب بتاتے ہیں بھی وہ پیش کر دیا گیا ہے ماڈل ٹاؤن کورٹس میں. اور اگر کوئی جج کوئی انسان تو اس میں اور انصاف پہ مبنی اس نے فیصلہ کیا تو کیس میں ڈسچارج ہو جاؤ گے. جھوٹا مقدمہ بنایا گیا, جی میں نے 2.5 کروڑ دے دیا, اس کو بغیر سائنوں کے دے دیا, بغیر معاہدے کے دے دیا. وہ بھی ایک سیاستدان کا بڑا قریبی ہے جس بندے کو کیا گیا ہے نامینیٹ, جس کے ذریعے پرچہ کروایا گیا, اور اس نے موبائل بند کر لیا ہوا اپنا. تو یار یہ ظلم اور جبر کی حکومت کب تک چلتی رہے گی؟ آخر اللہ تعالیٰ کی آپ نے پکڑ میں آنا ہے, اور بڑی بری پکڑ میں آنا ہے. خواتین حضرات اسی کے ساتھ اجازت دیں, آئندہ آنے والے دنوں میں پھر بات ہوگی. دعا میں یاد رکھیں, گرد و نواح کا خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم جی. میں اپنے اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں کہ میں نے پوری کوشش کی ہے, اور میرا اللہ انشاءاللہ اس بات کا گواہ رہے گا. مجھے بہت سارے لوگوں نے کہا تو یہ نہ کر,
تو کوشش نہ کر. پاکستان سے باہر جانے کے اور بھی بے شمار راستے ہیں اور لوگ جاتے ہیں. مجھے لوگوں نے بڑی الٹی پٹیاں پڑھائی, بہت ساری باتیں میرے ساتھ کی, لیکن مجھے حج کے لیے جانا ہے, مجھے اس ملک کو نہیں چھوڑنا. سب لوگ جانتے ہیں کہ میں اس ملک کو کبھی نہیں چھوڑ کے جاؤں گا. میں اس ملک میں رہنا چاہتا ہوں, لیکن میں زندہ بھی رہنا چاہتا ہوں اور آزاد بھی رہنا چاہتا ہوں. بار بار پکڑ کے اندر ڈال دیتے ہیں, بار بار مجھے کبھی غائب کر دیتے ہیں, کبھی مقدمات درج کر دیتے ہیں. درجنوں مقدمات میرے اوپر بار بار درج کیے گئے. میں نے پچھلے 1.5-2 مہینے بڑی تکلیف میں گزارے ہیں. میں 2022 میں حج پہ جانا چاہتا تھا, مجھے گرفتار کر لیا گیا. یہ احرام میں نے 2022 میں پہننا تھا, پھر 2023 میں نے یہ احرام پہننا تھا تو مجھے اغوا کر لیا گیا. اور میں جہاں پہ تھا ان لوگوں کو میں نے کہا, میں نے ٹکرے مار مار کے کہا کہ میں نے حج پہ جانا ہے. انہوں نے کہا جی اس سال آپ نہیں جا سکتے, آپ اگلے سال چلے جائیے گا. تو میں نے اس سال کی نیت کی. اب اس سال میں نے حج پہ جانا تھا. 2 مہینے میں نے بڑی تکلیف میں گزارے, کبھی ایک دفتر میں, کبھی دوسرے دفتر میں, کبھی تیسرے دفتر میں. تمام نظام کے میں نے دروازے کھٹکھٹائے اور ہر ایک کو میں نے بتایا کہ میں حج پہ جانا چاہتا ہوں, میری اور کوئی نیت نہیں ہے. اور اس کے بعد پھر میں ہائی کورٹ گیا. پھر جو کچھ میرے ساتھ ہوا وہ آپ سب جانتے ہیں. اور فائنلی مجھے حج پہ جانے کی یہ آخری ایک فلائٹ ہے, میں اس کو مس نہیں کر سکتا. میرے پاس ابھی انفارمیشن ہے کہ وہاں ایئرپورٹ پہ بہت ساری تعداد میں رینجرز اور پولیس کھڑی ہے اور وہ مجھے گرفتار کر سکتے ہیں. ہر گاڑی کو وہ چیک کر رہے ہیں. مجھے سب لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ تو وہاں نہ جا, لیکن میں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا اور میرا اللہ اس بات کا گواہ رہے گا کہ میں نے تیرے گھر پہ آنے کے لیے پوری کوشش کی. میرے اللہ, میں نے پورا زور لگایا. میں نے اپنے آپ کو گرفتاری کے خطرے میں بھی ڈالا. اب پتہ نہیں وہاں مجھے گرفتار کرتے ہیں, غائب کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں میرے ساتھ, میں نہیں جانتا ہوں. لیکن میں ایئرپورٹ جا رہا ہوں اور صرف حج کی نیت سے جا رہا ہوں. میں حج کر کے واپس آؤں گا, کیونکہ میں نے عدالت کو یہ بولا ہے کہ اگلے مہینے کی 8 تاریخ کو جو عدالت میں پیشی ہوگی اس میں میں آ کے پیش ہوں گا. میں نے آج تک کسی عدالت کی کوئی ایک پیشی بھی مس نہیں کی. قانون کی آج تک ایک بھی خلاف ورزی نہیں کی. جس ڈپارٹمنٹ نے, جس دفتر نے جب مجھے بلایا میں وہاں پہ گیا. میں نے کبھی بھی کسی چیز کی خلاف ورزی نہیں کی. پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق سب کچھ کیا, اور اب بھی قانون اور آئین کے مطابق اپنے حق کو استعمال کرتے ہوئے حج پہ جانا چاہتا ہوں. میں نے 5 دفعہ ٹکٹ لیے ہیں. یہ 5ویں مرتبہ میں ٹکٹ لے رہا ہوں. یہ تو ریفنڈ بھی نہیں ہوتا حج کا ٹکٹ. اور میں نے اپنی فیملی کو بھی باہر سے بلایا حج پہ جانے کے لیے, اور وہ ایئرپورٹ پہ کھڑے میرا انتظار کر رہے ہیں. تو میں جا رہا ہوں جی حج کے لیے. آپ سب سے درخواست ہے کہ اگر یہ ویڈیو آپ تب دیکھیں گے جب مجھے نہیں جانے دیں گے, یا مجھے پکڑ لیں گے, یا مجھے روک دیں گے, تو آپ خود فیصلہ کر لیں کہ اس ملک میں کیا نظام چل رہا ہے. اور مجھے روکنے والے ایک بات یاد رکھیں, مجھے پتا ہے مجھے کون روک رہا ہے. وہ صرف ایک بات یاد رکھیں اور قرآن پاک میں جا کر پڑھیں کہ جو لوگ بیت اللہ سے روکتے ہیں ان کے لیے میرے رب کا کیا حکم ہے. یہ زندگی تو گزر جانی ہے, تھوڑی سی اور باقی ہے. میرے پاس کتنی ہے شاید میں بھی گزار چکا ہوں, پتہ نہیں کتنی باقی ہے, کون سا لمحہ آخری ہو جائے. اس سال اس لیے کوشش کر رہا ہوں, پتہ نہیں اگلا سال نصیب بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا زندگی میں. لیکن ایک بات بتا دیتا ہوں, ہمیشہ زندہ کسی نے نہیں رہنا. یہ ساری چیزوں کا ہمیں حساب دینا پڑے گا جا کے. تو میں اپنے اللہ کو گواہ بنا کے میں نے جو وعدہ کیا تھا میں پورا کر رہا ہوں, اور میرا اللہ انشاءاللہ گواہ رہے گا کہ یا اللہ میں حج کے لیے جا رہا ہوں, تیری عبادت کے لیے جا رہا ہوں.